अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्राड कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। साहिब सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों से गुजारिश है और आज जिन पहलुओं के ऊपर बात करनी है उसमें आज 26 नवंबर 1 साल हो गया योम स्याह। और बंगाल के अंदर जो कुछ हमने उस वक्त किया था और 26 नवंबर को जो कुछ किया उसमें ममासलत कैसी है। सोहेल अफरीदी ने बड़ी चीज़ें जो हैं वो गुज़श्ता रोज़ बता दी हैं। अलीमा ख़ान साहिबा जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुकी हैं और पाकिस्तान के अंदर खिदमत करने वाले फ़लाई इदारे जो हैं इमरान ख़ान साहब के, उनके बैंक अकाउंट्स क्यों बंद किए जा रहे हैं। ताकतवरों का नया ड्रामा किस नौइयत का है, ये बड़ा अहम नुक्ता है। निज़ामुद्दीन से पीपल्स पार्टी कैसे डर गई, ये भी बड़ी अहम खबर है। और जहाँ पे अलीमा ख़ान गिरफ़्तार हुई हैं वहाँ पे इमरान ख़ान का एक हुक्म भी है, वो पुराना हुक्म है, लेकिन अब उसको बयान किया गया कि वो क्या चाहते हैं कि जो कौम है, जो अवाम है, जो पार्टी क़यादत है, वो क्या चीज़ें करें। तो सबसे पहले जो ताज़ा तरीन है, अडयाला जेल के बाहर से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से जब बाहर निकली तो ये कोई अकाउंट्स का मामला था जिसकी समाअत होनी थी। मैं उसके हवाले से बयान करूँगा। और वहाँ जब बाहर आई तो उन्होंने मीडिया टॉक की। मीडिया टॉक करने के बाद अलीमा ख़ान साहिबा को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ये जो गिरफ़्तारी है किस केस में है, उनके चूँकि वारंट गिरफ़्तारी तो 7 मरतबा जारी हो चुके हैं, लेकिन 7वीं मरतबा के बाद जाके उन्होंने अलीमा ख़ान साहिबा को आज 26 नवंबर के दिन गिरफ़्तार किया। चूँकि ये तासर देना होता है कि देखिए हम 1 साल पहले भी ज़ालिम थे, हम आज भी ज़ालिम हैं और हम आइंदा भी ज़ालिम रहेंगे। अब अलीमा ख़ान साहिबा ने जो अकाउंट्स के हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर जब खड़ी थी तो बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि आज अदालत में प्रोसिक्यूटर जो था, ज़ाहिर है हुकूमत की जानिब से होता है, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से होता है वाज़ेह तौर के ऊपर। तो अलीमा ख़ान ने कहा कि मुझे आज बड़ा गुस्सा आया कि जे देखिए इमरान ख़ान जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे तो उससे पहले भी तो वो वेलफेयर के काम करते थे। जब वज़ीर-ए-आज़म बन के तो इनसे अच्छा तो वेलफेयर स्टेट बनाने का किरदार तो कोई नहीं निभा सकता। जब उनको वज़ारत-ए-उज़्मा से जिस हफ़्ते जिस दिन जिन लम्हात में फ़ारिग किया जा रहा था वो उस वक्त भी बैठ के तो शौकत खानम के लिए फ़ंड्स जो हैं वो जमा कर रहे थे। तो उन्होंने कभी भी अपने फ़लाई कामों को नज़रअंदाज नहीं किया। हालांकि वो कौमी हीरो थे, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता और वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब थे तो उस दौरानिए में भी उन्होंने टेलीथॉन करके शौकत खानम के लिए फ़ंड रेजिंग की। अब देखें जो रियासत साहिब हो, इमरान खान हो या नवाज शरीफ साहब हों या कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, उनके अकाउंट्स जो हैं वो शौकत खानम के बंद करे या नमल कॉलेज के बंद कर दे, बंद करने की कोशिश करे और कहे कि ये सेक्रेटरी जनरल है उस इदारे की, उसे खिदमत करने से रोके, कैंसर का इलाज करने और जिन जो बीमार हैं उनका इलाज होने में कोई रुकावट बने, तो इससे बड़ी कोई हमाकत, कोई दुश्मनी, कोई सियासी दुश्मनी, कोई ज़ाती नौइयत की बुग़्ज़ व अनाद क्या हो सकती है। मैं तो कहता हूँ हम तो मुसलमान हैं ना, भले नाम के मुसलमान हैं, ये काम कोई गैर मुस्लिम भी नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर कितने लोग हैं, हालांकि मुसलमानों का कोई सानी नहीं है चैरिटी देने में, फ़लाई काम करने में, लेकिन ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की जो रियासत है ये इमरान खान के साथ इस हद तक पहुंच चुकी है कि वो कहते हैं कि हम शौकत खानम के जो बैंक अकाउंट्स हैं, कैंसर अस्पताल में जिन लोगों का इलाज होता है, जो नमल कॉलेज है जिसमें लोग पढ़ते हैं, नौजवान पढ़ते हैं, उनको शौर देना है। चूँकि तो ये तो शौर के तो वैसे भी खिलाफ हैं, शौर आया तो देखें ना इनकी सत्यानाश हो गई। अब उनको बंद करने की कोशिश की जा रही है या पहले से बंद है और अब खुलवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये नहीं खोलेंगे, ये सज़ा देना चाहते हैं। उस सज़ा में परिंदों को मार दिया, जानवरों को मार दिया, ज़िले शाह को मार दिया, कितने लोगों को मार दिया। अगर उनकी बदुआ अब तक नहीं लगी तो ये कैंसर के मरीज़ों की बदुआ से कौन से डरेंगे। क्यों? यहाँ पे एक मिथ बना दी गई है, वो ये कि देखें ना, ये बॉर्डर पे होते हैं, भले वहाँ से स्मगलिंग हो रही है, ये लड़ते हैं, ये रात को जागते हैं, हम सोते हैं, तो इनका बड़ा एहसान है, अजीम है। मैं अक्सर सोचता हूँ बात अच्छी है, लेकिन जब ये लड़ते हुए मुल्क, कौम और मज़हब के लिए शहीद हो जाएं तो पैगम्बरों के बाद तो इनका सबसे बड़ा रुतबा है। मैं आम फौजी की बात कर रहा हूँ। अब अगर जर्नैलों की बात करते हैं तो उसके बावजूद वो तनख्वाह लेते हैं। ये एक इदारा है, एक झैली इदारा है, एक छोटा सा रियासत का हिस्सा है, लेकिन DGSPR ने जो सहाफ़ियों से बात की और वहाँ पे लोगों को बुलाया और उनको जो भाषण दिया, एक तो इनकार किया जी कि हमने अफ़गानिस्तान पे हमला नहीं किया, कौम जो है वो जश्न मना रही है, हमने वहाँ पे जो दहशतगर्द थे उनको मारा है। अब बयानिया तब्दील हो गया है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। फिर वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि रियासत हम ही हैं और हम जब भी अमल करते हैं और रद्द-ए-अमल देते हैं तो हम रियासत के तौर के ऊपर रद्द-ए-अमल दे रहे होते हैं। वो चाहे सहाफ़ियों से बात करें, चाहे 9 मई हो, चाहे 26 नवंबर हो, चाहे 1965 और 71 की जंग हो। तो अगर आप अपने आप को ही रियासत कह रहे हैं तो फिर हम ठीक कह रहे हैं ना कि रियासत के अंदर एक रियासत है और ये वाहिद फ़ौज है जो मुल्क के पास फ़ौज नहीं है बल्कि फ़ौज के पास मुल्क है। तो फिर आप अपने मुंह से कहे हुए अल्फाज जब बयान करते हैं तो हमें मजबूरी
سے آپ اس بات کے اوپر قائل کر رہے ہوتے ہیں اور مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے پاس فوج نہیں ہے، فوج کے پاس پاکستان ہے، چونکہ آپ اپنے آپ کو ریاست ڈکلیئر کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کی ریاست میں تو صاحب انہوں نے باڑ لگا رکھی ہے، ادھر کوئی کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ عوام جو ہے اس کی طرف باڑ نہیں لگی ہوئی، وہاں پہ آ کے یہ کھلواڑ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جتنی بھی چھاونیاں ہیں، حفاظتی ہیں، چیزیں ہیں، وہاں پہ باڑ لگائی ہوئی ہے، آپ وہاں نہیں جا سکتے، بڑی سخت تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ تو علیمہ خان کو جو گرفتار کیا، چھوڑ دیں گے یقیناً، کیا کریں گے گرفتار کر کے، لیکن اسی 26 نومبر کے دن پچھلے سال جو کچھ ہوا اس میں 14 لوگوں کی جان گئی، آپ کو پتہ ہے لائٹیں بند کی گئی، سارا کچھ ہوا۔ لیکن میں اس کی جو مماثلت ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے جنرل ٹکا خان تھے وہاں پہ، جنرل یحییٰ خان کا دور حکومت تھا، 162 میں سے 107 سیٹیں وہ جیت گئے تھے، میجورٹی تھی۔ بھٹو صاحب نے اور جنرل یحییٰ نے شیخ مجیب الرحمان کو جو ہے وہ اقتدار نہیں دیا تھا، وہاں پہ ٹکا خان صاحب نے حکم دیا اس وقت کے آرمی چیف یحییٰ خان کے کہنے کے اوپر، تو نہ صرف وہاں پہ لوگوں کے بلاత్కాر کیے گئے، مارا گیا، سیدھی گولیاں ماری گئیں، سارا کچھ ہوا، اور وہ بنگلہ دیش جو ہمارا مشرقی پاکستان تھا وہ علیحدہ ہو گیا۔ جنگ کیا تھی؟ یہی اقتدار کی نہیں دینا۔ اب جہاں پہ ہم بھٹو صاحب کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں، وہیں پہ یہ تو ڈسکریڈٹ والی بات بھی ہے، لیکن وہ بنگال تو الگ ہو گیا تھا، آج کوئی کے پی کی اور باقی جگہیں اور بلوچستان جو ہیں وہ الگ نہیں ہو رہے، ان لوگوں کی مہربانی ہے کہ وہ ایسا نعرہ نہیں لگا رہے۔ لیکن بنگال والے آج بھی ہمارے ساتھ، کچھ بنگلہ دیش کے لوگ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، کبھی فٹ بال بھی کھیلتے ہیں، ہمارے پڑوسی بھی ہیں انگلینڈ میں، میجورٹی جو ہے 80% وہ پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں فوج کے اس وقت کے کردار کے مطابق۔ اب جو وہ کمیشن تھا، میں نام بھول گیا اس کمیشن رپورٹ کو، جو بنگال کے اندر جو کچھ ہوا تھا اس کو شائع کیوں نہیں ہونے دیتے، اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرنے دیتے؟ کیونکہ اس کمیشن نے ساری چیزیں بتائی ہیں کہ ہماری فوج نے کس کس نوعیت کے جو ہیں وہ کھلواڑ کیے تھے۔ تو لہٰذا فرق کیا ہے؟ تب میں مانتا ہوں ڈیجیٹل، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، ساری چیزیں نہیں تھی، لینڈ لائن نمبر فون ہوا کرتے تھے، وہ بھی دور دراز۔ لیکن آج جب 26 نومبر کو سارا کچھ کیا تو لوگوں نے پوچھا نا گولی کیوں چلائی؟ تب لوگوں نے پوچھا ہوگا، لیکن اپنے دل میں پوچھا ہوگا، یا ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہوئے، یا ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے۔ آج جب آپ نے 26 نومبر کیا اور یہ ساری چیزیں کی، تو اب جا کے 71 کے بعد آپ لوگ نصف صدی کے بعد جو ہیں وہ ایکسپوز ہوئے۔ کیوں کہ اب اس دور کے اندر جب آپ کچھ کر رہے ہیں تو یہ کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کو، بھلے یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، یہ عمران خان کو اور ان لوگوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے وہ تمام پردے چاک کیے، جس کے بعد یہ نظام، یہ لوگ، یہ نظام دین جو ہے یہ بالکل ننگے اور گنجے ہو کے رہ گئے۔ سہیل افریدی نے کیا بیان کیا اس کے اوپر بھی آؤں گا، اور یہیں پہ نظام دین سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کیسے ڈر گئی، یہ بڑا ریلیونٹ ہے۔ لیکن میں 26 نومبر کے قصے کو ختم کر لوں۔ اس میں سہیل افریدی جو ہیں، انہوں نے گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ لائیو آئے اور وہاں پہ کچھ باتیں کی، تو ان سے 2-3 بڑے تلخ سوالات پوچھے، نادر تھے اور دوسرے ملک صاحب کوئی، میں نے وہ سنا۔ تو اس میں ایک تو انہوں نے کہا جی کہ میں عمران خان 10 سال کا میں تھا، اور جب میں دودھ پی رہا تھا اپنی اماں کا، تو اس وقت عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا تھا، لیکن میں جب 10 سال کا تھا 99 میں، یا وہ 9 سال کا، تو اس وقت میں ورلڈ کپ کا وہ فائنل دیکھ رہا تھا جو آسٹریلیا سے آ رہا تھا پاکستان نے، وسیم اکرم کیپٹن تھے، 133 رنز پہ آؤٹ ہو گئی تھی ساری ٹیم 132 پہ۔ تو کہتے میں بڑا رویا، تو بڑے بھائی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ روتے کیوں، وہ پاکستان نے اس سے قبل ورلڈ کپ جیت رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا جب آپ 2 سال کے تھے، امی کا دودھ پی رہے تھے، کہتے ہیں وہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ تو بڑے بھائی نے اس وقت وہ جو وی سی آر ہوتا تھا اس میں ایک فلم لے کے آئے اور وی سی آر میں لگائی اور پلے کی، تو ورلڈ کپ کا پورا میچ سہیل افریدی نے اس وقت دیکھا 1999 میں، اور بڑے خوش ہوئے، اور تب ان کو پتہ چلا کہ پاکستان تو ورلڈ کپ جیت چکا ہے، اور ایک عمران خان ہے کرکٹر جس نے ورلڈ کپ جتوایا اور ساری چیزیں ہوئیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 14 نومبر 2007 میں پہلی دفعہ میں نے وہاں سے عمران خان کا جب فین بنا، ورلڈ کپ کی ویڈیو دیکھے، تو اس کے بعد میں نے ان کے لیے، جب یہ گرفتار ہوئے تھے کالج سے، یونیورسٹی سے، تو مشرف دور میں ہم نے احتجاج کیا، آنسو گیس چلی، سارا کچھ ہوا، اور وہاں سے میں فین بن گیا تھا۔ پھر جب یہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا کریں گے، اور لوگ تو چاہتے ہیں کہ گڈ گورنرز اور بیڈ گورنرز کی تو باتیں تو ہو رہی ہیں، کے پی کے کو تو چلانا ہے، تیسری مرتبہ حکومت ملی ہے، لیکن لوگوں کو تو غرض ان چیزوں سے کم اور زیادہ یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو۔ سہیل افریدی نے کہا کہ تھوڑا نہیں بہت کچھ کریں گے، ہر صورت عمران خان کے حوالے سے چیزیں ہوں گی، ملاقات ہو یا نہ ہو، اس کے باوجود ہمیں پتہ ہے اور رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ کام کریں گے۔
اب جو نہیں ملنے دیا جا رہا یہ تو میں نے آپ کو بیان کر دیا تھا کہ جب تک ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا، آج 26 ہے صاحب، وہ 3 دن باقی رہتے ہیں آج کا دن شامل کر کے، 29 سے پہلے تو انہوں نے کرنا ہے نوٹیفیکیشن، تو پھر شاید ان کو ملنے دے دیا جائے عمران خان صاحب سے اور باقی چیزیں ہو جائیں، لیکن نہ بھی ملنے دے تو عمران خان صاحب کا تحریک انصاف کو کیسا حکم ہے اور وہ حکم کیا ہے اس کو شاید ہٹک صاحب جو ہیں انہوں نے بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ عمران خان نے حکم دیا تھا، ماضی کی بات کریں، کہ اگر مجھے یہ جیل سے شفٹ کر دیں یا آئسولیشن میں ڈال دیں تو خیبر پختونخوا کو بند کر دیا جائے. اگلے ہفتے تک ملاقات نہ کروائی گئی تو عمران خان کے حکم کے مطابق بڑے فیصلے لے گئے اور خیبر پختونخوا سمیت جو بھی بند کرنا پڑا بند کریں گے. یہ یہاں سے آغاز ہوگا، یاد رکھیے گا، پریشر ڈالیں گے، پہلے راستے بند کریں گے یہ جتنے بھی ہیں اور اس کے بعد احتجاج کی طرف موومنٹ چلائی جائے گی. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ پی ٹی آئی کرے گی، اب جلد بازی نہیں کریں گے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کفن پہن کے ہی آئیں گے اس بھی بار. اور سہیل افریدی کے جو رات کو الفاظ تھے میں جب وہ سن رہا تھا تو اس نے کہا میرا تو عمران خان کی زبان سے نام لینا ہی کافی تھا. یہ جب انہوں نے کہا یہ وزیر اعلیٰ بنے گا تو میں تو ایم پی اے پہلی بار بنا اور پہلی بار چیف منسٹر بن گیا، تو میرے لیے تو یہ بڑی چیز ہے. اور بڑی چیز سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ میں عمران خان کی رہائی کے لیے، اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے جو ہے وہ چیزیں کروں. تو عمران خان صاحب نے یہ پہلے سے کہہ دیا ہوا ہے، اگر ایسے ہوا تو ویسے تو ہو گیا ہے. تو اب ایک ہفتے تک 10 دنوں تک جو ہیں وہ یہ راستے بند کرنے والی چیز شروع ہو جائے گی، کلیش کا آغاز ہو جائے گا. وہ مومنٹم کس طرف جائے گا یہ ہم دیکھیں گے. مگر ایک اور 9 مئی کرنے جا رہے تھے گزشتہ رات، اچھا ہوا سہیل افریدی جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں گئے اور انہیں پارٹی کی قیادت نے کہا کہ آپ ایسے نہیں کریں، چونکہ یہ جو وردیاں پہن کے اور ہیلمٹ پہن کے لوگ آتے ہیں نا، یہ سارے صاحب و معذرت کے ساتھ یہ پولیس والے نہیں ہوتے، یہ اسلام آباد پولیس نہیں ہوتی، ان کے اندر وردی میں چھپے کمانڈوز ہوتے ہیں. یہ چاہتے تھے سہیل افریدی آئیں اور یہیں پہ اس کو پھڑکا دیں، زخمی کر دیں، ڈرا دیں، دھمکا دیں تاکہ باقی لوگ آٹومیٹکلی ڈر جائیں. تو یہ ان کی حکمت تھی جس کے تحت انہوں نے پھر آہستہ آہستہ احتجاج کو ختم کر دیا، چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی بڑا احتجاج ہو تو اس سے پہلے ہم بہت کچھ کریں، جیسے مریدکی کا سانحہ انہوں نے کیا. تو عوام کو یہ ڈرانا چاہتے ہیں، یہ خوف رکھنا چاہتے ہیں، عوام کو معاشی طور کے اوپر مجبور اور لاچار کرنا چاہتے ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عوام معاشی طور کے اوپر سر نہیں اٹھا سکیں گے، ان کے دلوں میں اور ذہنوں میں خوف ہم ڈال دیں گے، تو ہماری یہ جو کامیابی ہے یہ کامیابی ہی رہے گی اور بڑا وقت لگے گا. پھر دیکھیے کہ پاکستان کے اندر کتنے ہم نے کردار دیکھے، گلے لائی، فلانی لائی، بے شمار لوگ آئے، اقرار الحسن صاحب کو لانچ کیا. اب عطا تارڑ صاحب اور چند صحافی جن کو میں ورلڈ کپ کرکٹ کے اندر ملتا رہا لاہور کے، انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں. اور ایک مزاج نیوز یا مزاج ٹی وی کے نام سے جو ہے پتلو، جو کہ 4 جماعتیں پڑھے ہیں، اللہ نے ان کو جیسے کیسے پیسے اور عزت اور شہرت دی وہ دے دی، اور وہاں سے ڈکی بائی کو جب پکڑا، باقی لوگوں کو پکڑا تو ان کو اپنی بیعت کروانی تھی. تو جب جس نے بیعت کر لی اور جب یہ پتلو انگلینڈ میں آئے اور دبئی سے بھاگنا پڑا اور ساری چیزیں ہوئی تو آج پاکستان میں واپس گئے ہیں. تو اب پتلو صاحب نے جو ہے وہ مزاج نام کے نام سے ٹی وی کھولا ہے اور اس طرح سے پلیٹ فارم بنا کے اور اس طرح کے اور ان لوگوں کو شامل کر کے جن کے ملینز میں فالورز ہیں، یہ تاثر بنائیں گے جی کہ یہاں پہ انٹرٹینمنٹ بھی ملے گی، ایک نیا بیانیہ بھی آئے گا اور کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جائے گی. پھر ہوتا کیا ہے صاحبوں کہ آپ دیکھیں جب نوٹیفیکیشن ہونا ہے، فیلڈ مارشل صاحب کی ایکسٹینشن ہونی ہے تو پاکستانی قوم کو ہمیشہ ڈائیورٹ کیا گیا ہے، وہ چاہے اے پی ایس ہو، سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو، کچھ اور ہو، بارڈر پہ جنگ شروع ہو جائے. تو اب بات کی جا رہی ہے جی کہ سرفراز بگٹی جو ہیں پیپلز پارٹی کے، وہاں پہ حکومت چینج ہو جائے گی بلوچستان میں. اچھا جی، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ مانگ رہے ہیں جی، کس کا؟ کمران ٹیسوری کا، گورنر اس کا. اچھا پھر پتلو صاحب جو ہیں جی وہ ٹی وی جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں. اچھا سب سے بڑی چیز کہ عمرے کے اصول کے لیے جانے والے لوگوں کو جہاز سے جو ہے وہ ان لوڈ کیا جا رہا ہے، ان کو نہیں جانے دیا جا رہا. یہ سارے رومرز اور یہ کہانیاں جو چلائی جا رہی ہیں نا، رومرز ہے نہیں، حقیقت کے اوپر مبنی. لوگوں کو جب جہاز سے بھی نیچے اتارا جاتا ہے، عمرے کے اصول کے لیے نہیں جانے دیا جاتا. تو آپ دیکھیں کہ 1-2% سوشل میڈیا یا جیسے میں اس کے اوپر بات کروں تو یہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ساری حرکتیں کی جاتی ہیں. تو یہ سارے ٹولز ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ جہاں میری اور آپ کی صاحب سوچ ختم ہوگی وہاں سے آگے ان کی سوچ شروع ہوتی ہے. تو اس وقت یہ کمران ٹیسوری کا شہباز شریف کو کیا لگے استعفیٰ مانگنے والی بات، یہ سرفراز بگٹی جو ہیں ان کی حکومت تبدیل کرنے والے کا واقعی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر یہ جہاز سے ان لوڈ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو عمرے پہ نہیں جانے دیتے. یہ ساری چیزیں سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ڈائیورٹ کریں. اور ایک پتلو نامی شخص جو ہے ان پڑھ آدمی مادت کے ساتھ، وہ مزاج ٹی وی لانچ کرے گا اور اس کو فنڈنگ آئے گی اور اس کے اوپر جو لوگ بیٹھیں گے، افتخار ٹھاکر اور باقی
لوگ جہاں طنز و مزاح ہوگا وہیں پہ آپ جو خبریں دیں گے وہ برین واشنگ کرنے کی کوشش کریں گے. تو انہوں نے گاڑیاں بیچنے والے لوگوں کو بھی کہا ہے جی کہ اگر آپ نے کنٹینٹ بنانا ہے اور گاڑیاں منگوانی ہے اور گاڑیاں بیچنی ہے تو لہٰذا آپ ہمارے حصے کی بات کریں. تو سب سے زیادہ آپ دیکھیں ایک ایکٹر کا نام بتا دیں صاحب مجھے میل اور فیمیل میں جو کھلے دل سے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو. ایک ایکٹر رمضان علی عباسی بھی چلے گئے. کیوں؟ ان لوگوں کی کمزوری ہیں ان کے پاس. مجھے صحافی بتائیں بڑے تھوڑے سے ہیں جن کی ویڈیوز نہیں ہیں باقی ممرات نہیں ہیں جو ساتھ کھڑے ہیں, لیکن بیشتر جو ہیں ان کا کوئی نہ کوئی سکینڈل ہے. اور یہ جو دجال ہے نا ایک آنکھ والا, اس کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ کیپچر کیا ہوا ہے. پیپلز پارٹی نے بڑا اعتراف کیا اور پیپلز پارٹی نظام دین سے ڈر گئی. اور یہ جو ندیم افضل چند ہیں ان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ بتائیں کہ کیا اپڈیٹس ہیں, یہ جو استعفے کی بات ہو رہی ہے فلاں چیز ہو رہی ہے ریالٹی کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بابا نظام دین کا دباؤ ہے, ہم نے نظام چلانا ہے, پھر تبصرہ میں نہیں کر سکتا. ندیم افضل چند کہہ رہے ہیں وہ کسی کو بھی ہضم نہیں ہوگا اور نہیں ہوتا. ہمارے اوپر بہت پابندیاں ہیں, ہمارے لب آزاد نہیں ہیں, ہم نہیں بول پا رہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ نظام دین سے ڈر گئی, ثابت ہوا. تو ندیم افضل صاحب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ نظام دین کی جانب سے جو ہمارے اوپر پابندیاں ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم بول نہیں سکتے. تو طاقتوروں کا یہ جو نیا ڈرامہ ہے, پتلو کا ڈیجیٹل ٹیلی ویژن, گورنر کا استعفیٰ, جہازوں سے آف لوڈ کر دینا لوگوں کو, اقرار کی سیاسی جماعت بنا دینا, پھر اس کے ساتھ ڈکی بائی کو پکڑ لینا, جو مان جائے ٹھیک ہے, جو نہ مانے اس کے اوپر آپ ایف آئی آر پہ ایف آئی آر کرتے جائیں. تو لہٰذا یہ پاکستان کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ گمبھیر ہو رہی ہے. اس میں عوام کیا کریں گے, پی ٹی آئی کیا کرے گی, یہ ہم دیکھیں گے. لیکن کیا عمران خان کو صرف آئسولیشن میں ڈال دیا گیا, آئسولیٹ کر دیا گیا ہے, یا کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کر دیا گیا؟ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے اوپر بات کریں گے, چونکہ کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ یہ جس اڈیالہ جیل کے باہر جا رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ اور دیگر لوگ, وہ تو خیر آج گرفتار ہو گئی ہیں, وہاں پہ عمران خان صاحب ہے ہی نہیں ہیں, یہ خدشہ ہے. تو اگلے ایپیسوڈ کے اندر اس کے اوپر بڑی مفصل بات کریں گے. تاہم پتلو کے ڈیجیٹل میڈیا کو چینل کو کیا آپ دیکھنا پسند کریں گے, سبسکرائب کریں گے؟ آپ کی سوچ کیا, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا جو ڈرامہ ہے وہی ہے جو کچھ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں, یا آپ کی سوچ کچھ اور ہے؟ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.